सुर्ख चौड़े में वो दुल्हन बनी बेहद हसीन लग रही थी। उसके कजन्स उसे फूलों की सेज पर बिठाकर उसके दुल्हा के बारे बहुत तरह के मजाक करके बाहर जा चुकी थी, और वो शर्म के मारे अपने खूबसूरत चेहरे को अपने हाथों से छुपाने की कोशिश कर रही थी। सुर्ख रंग के भारी कामदार दुपट्टे को थोड़ा सा पीछे करते उसने सर उठाकर कमरे की आराइश का जायजा लिया था। कमरा बेहद खूबसूरत था। चारों तरफ असली फूलों की सजावट की गई थी। पूरे कमरे के फर्श पर सुर्ख फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थीं, जिनकी भीनी भीनी महक कमरे की फिजा को मौतर कर रही थी। अरीशा को अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा था। आखिर वो बलाज अली खान की दुल्हन बन चुकी थी। उसने बेख्तियार सामने आईने में अपने रूप को देखा। आज जिसने भी उसे देखा था वो तारीफ किए बिना न रह सका था, और वो वाकई सच कह रहे थे कि वो बेहद हसीन लग रही थी। टीके को माथे पर दोबारा से सेट करते हुए और एक हाथ से अपने झूमर को सेट करते उसने अपना घूंघट गिरा लिया। बलाज कमरे में बस आने ही वाला था। धड़कते दिल को वह मुश्किल संभालते हुए अपने मेहंदी लगे हाथ देख रही थी, जिस पर बलाज का नाम लिखा गया था। उसके वजूद में एक मुस्कुराहट की सी लहर दौड़ गई। वो बलाज अली खान की अपने लिए बेताबी और बेहद मोहब्बत तो पहले ही देख चुकी थी, और आज यकीनन अरीशा को अपने सामने दुल्हन बना देखकर वो अपने हवास खोने वाला था। इस ख्याल से ही वो शर्मा सी गई थी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने एक बार फिर से अपना घूंघट दुरुस्त किया, और फिर माजी की यादें धड़ाधड़ उसके दिमाग पर दस्तक दे रही थीं। उसे भी इख्तियार ही 6 माह पहले का वो लम्हा याद आया, जब वो अपनी यूनिवर्सिटी से पेपर देख कर घर आई थी। आते ही अपने कमरे में बैग रखते उसने पूछा था, अम्मी आज लंच में क्या बनाया है? जल्दी दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। लापरवाही के अंदाज में कहते हुए उसने अपने सुनहरी बालों की लिट को पीछे किया था, और फिर वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई थी। लॉन का खूबसूरत जोड़ा उसके मुतनासिब सरापा पर बहुत जच रहा था। बाहर गर्मी की शिद्दत से उसके गालों पर सुर्खी छाई हुई थी। उसकी अम्मी कहने लगी, अरीशा तुम्हें पता है कि घर में मेहमान आए हैं? उसने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेहमान आए हैं? उसकी अम्मी ने बताया कि आज घर में तुम्हारे ताया अपनी बरसों पुरानी नाराज़गी को दूर करके आज तुम्हारे बाबा से मिलने आए हैं। पहले जाकर उनसे तो मिलो, फिर आकर खाना खा लेना। अम्मी की ये बात सुनकर वो बुरा सा मुंह बनाने लगी कि ताया को आज अपनी हवेली से निकलने का ख्याल किस तरह आ गया। आज तक इतने सालों में मैंने उन्हें कभी इस घर में आते जाते नहीं देखा है। उसके बाबा जान भी शुरू शुरू में, जब अरीशा इतनी छोटी थी कि बिल्कुल ना समझ थी, एक दो बार अपने बड़े भाई की हवेली गए थे, लेकिन फिर इख्तिलाफात की वजह से उन्होंने भी अपने भाई से मिलना छोड़ दिया था। अरीशा माँ से कहने लगी, आज ही बरसों बाद ताया जान की तरफ से ये रजामंदी किस खुशी में है? उसने उठकर पैरों में चप्पल डाले। वो हैरत से माँ का चेहरा देख रही थी, जैसे उनके जवाब की मुंतज़िर हो। उसकी अम्मी ने उस पर एक निगाह डाली, और फिर वो खामोशी से दुपट्टा सर पर लेते हुए अंदर चली गई, जहाँ बड़े हाल में रस्सा लगा हुआ था। सामने लगे सोफ़ों पर एक पर उसके बाबा जान बैठे हुए थे, दूसरे पर उन्हीं की शक्ल से मिलते जुलते एक दूसरे आदमी थे। अरीशा ने पहचान लिया कि यकीनन ये ही उसके ताया जान होंगे। कमरे में और भी अफराद मौजूद थे, जिन्हें फ़िलहाल वो नहीं पहचानती थी। उसने अपने ताया के सामने झुकते हुए उन्हें सलाम किया। अरे भाई, ये कितनी बड़ी हो गई है ना? जब मैंने इसे आखिरी बार देखा था तो ये सिर्फ 4 साल की थी। उसके ताया ने उसे मोहब्बत से पुकारा तो वो दिल ही दिल में झुलस कर रह गई। कभी आए हो तो देखा होगा ना कि भाई की बेटी कैसी लगती है। वो खामोशी से पीछे हटकर खड़ी हो गई थी। अब जाने की इजाज़त मिलती तो जाती। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे, और तभी उसे अपने चेहरे पर किसी की नज़रों का इर्तिकाज सा महसूस हुआ। वो बेख्तियार पलटी। सामने सोफे पर एक नौजवान बैठा था, दराज कद और लंबे चौड़े शाने, सुर्खों सफ़ेद रंगत। उसने कलफ लगाकर कॉटन का जोड़ा पहना था, और उसके साथ ही उसने कंधों पर स्याह रंग की शाल भी डाल रखी थी। वो काफ़ी शानदार शख्सियत का मालिक था, मगर अरीशा की निगाहों में
بلا وجہ ہی ناپسندیدگی کا تاثر ابھرا، اور اس کی وجہ اس کی شخصیت نہیں بلکہ اس کی گود میں رکھا ہوا وہ پسٹل تھا۔ شاید کہ وہ اپنی طاقت کا بھرم یہاں بھی دکھانا چاہتا تھا۔ عریشہ کو پتا تھا کہ اس کے تایا کا گاؤں میں اچھا خاصا روب اور عزت ہے۔ کئی سیکیورٹی گارڈز کی موجودگی کے بغیر وہ گھر سے باہر قدم بھی نہ رکھتے تھے۔ اس وقت بھی کمرے کے باہر کئی سیکیورٹی گارڈز الرٹ کھڑے تھے۔ صوفے پر بیٹھا وہ نوجوان اب بھی عریشہ ہی کو دیکھے جا رہا تھا، شاید بلا وجہ کے تاکنے کے شوقین ہے۔ عریشہ نے دل میں سوچا، جاؤ بیٹا، امی جان سے کہو کھانے کا بندوبست کر دیں۔ اس کے بابا جان نے اسے مخاطب کیا تو وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے باہر آتے ہی سکھ کا سانس لیا۔ اس کی امی جان پہلے ہی کھانے کی ٹیبل سجا چکی تھی۔ انہوں نے اندر جا کر پیغام دیا کہ کھانا تیار ہے۔ سبھی اندر کمرے سے نکل کر کھانے کی میز پر جمع ہو گئے۔ عریشہ کو مسلسل الجھن ہو رہی تھی کیونکہ اس کے تایا کا بیٹا بار بار اسے ہی گھورے جا رہا تھا، اور اس دوران اس کے لبوں پر مسلسل مسکراہٹ تھی۔ جن نگاہوں سے وہ عریشہ کو دیکھ رہا تھا، کم از کم عریشہ کو وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کھانا کھاتے ہی اس کے تایا جان اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سب لوگ دوبارہ اسی کمرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے تایا جان نے ناراضگی ختم کرنے اور جلد ہی دوبارہ ملنے کے وعدے وعید کر کے ان کے گھر سے رخصت ہوئے تھے۔ آج اس کے بابا جان بہت خوش تھے کیونکہ برسوں بعد آج ان کا بھائی ساری ناراضگی ختم کر کے ان سے ملنے آیا تھا۔ برسوں پرانے زمینوں کے اختلافات کے بعد عرصہ ہوا انہوں نے ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ عریشہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن اس کا لاسٹ پیپر تھا۔ صبح ہی صبح پہلے تو اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی، جس پر اسے بے حد غصہ آیا تھا کیونکہ اس نے ابھی ایک بار پیپر ریوائز کرنا تھا۔ یونیورسٹی میں آج اس کا سب سے برا دن تھا۔ اس کی سہیلی فائزہ نہ جانے کیوں نہ آئی تھی، نہ جانے اس نے پیپر کیوں نہ دیا تھا۔ وہ پیپر دے کر نکلی تو موڈ تو خراب تھا ہی، مگر اب آسمان پر نگاہ پڑتے ہی وہ اور پریشانی سے دوچار ہو گئی کیونکہ کالی گھٹائیں چاروں جانب سے امڑ امڑ کر آ رہی تھیں۔ موسم سخت خراب ہو رہا تھا، کسی بھی وقت بارش برسنے والی تھی۔ یہ ڈرائیور کہاں رہ گیا ہے؟ اس نے بے چین ہو کر دائیں بائیں نگاہ دوڑائی، مگر ڈرائیور کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا، اور تبھی اسے یاد آیا کہ صبح ہی تو اس نے ڈرائیور سے کہا تھا کہ وہ واپسی پر فائزہ کے ساتھ آئے گی۔ او گاڈ! بے چین ہوتے ہوئے اس نے بیگ سے موبائل نکالا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ڈرائیور کا نمبر ڈائل کرتی، موٹی موٹی بوندیں آسمان سے گرنے لگیں۔ گھبرا کر موبائل دوبارہ بیگ میں ڈال کر وہ ایک شیڈ کے نیچے کھڑی ہو گئی تھی۔ یکایک ہی موسم اس قدر خراب ہو چکا تھا، تیز ہواؤں کے ساتھ تلاتڑ بارش برسنے لگی تھی۔ اب عریشہ کا دل گھبرانے سا لگا۔ گرین رنگ کا پرنٹڈ جوڑا بارش میں بھیگنے لگا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے کہ شیڈ کے عین سامنے سیاہ رنگ کی شاندار گاڑی آ کر رکی۔ عریشہ نے چونک کر دیکھا، اس کی طرف کا دروازہ کھولے کوئی اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، جلدی جلدی بیٹھ جاؤ، بارش بہت تیز ہونے والی ہے، آپ بھیگ جاؤ گی۔ وہ اونچی آواز سے کہہ رہا تھا۔ عریشہ نے ایک سخت ناپسندیدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ اتنی فری تو وہ اس سے تھی نہیں کہ اس کی گاڑی میں بیٹھ جاتی، مگر لمحہ بہ لمحہ خراب ہوتا ہوا موسم اسے اتنی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ وہ ڈرائیور کا انتظار کرتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مجبوراً اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پلاج نے ایک دلچسپ نگاہ اس کے سرخ پڑتے چہرے پر ڈالی تھی۔ ذرا ذرا سی بارش اڑ کر اس کے لباس کو آدھا گیلا تو کر ہی چکی تھی۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ آج ڈرائیور نہیں آیا تھا، اس نے بس ایک جملہ ہی وضاحت میں بولا۔ بلاج اس کی جانب دیکھتے ہوئے جیسے گم سا ہو گیا تھا۔ عریشہ چند لمحے تو انتظار میں رہی، مگر اس نے گاڑی نہ چلائی تو بے ساختہ ہی اس نے بلاج خان کو مخاطب کیا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اس کے یوں ٹوکنے پر جیسے وہ ہوش میں آ گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی گاڑی سٹارٹ کر دی اور پھر کہنے لگا، تمہاری یہی بہادری تو مجھے پسند آئی ہے۔ اتنے خراب موسم میں جب لڑکیاں اپنے گھروں سے نہیں نکلتی، تم یونیورسٹی آئی ہو، وہ بھی اپنے گھر سے اتنی دور۔
وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عریشہ نے ایک خاموش نگاہ اس پر ڈالی اور پھر بولی، اس میں بہادری والی کون سی بات ہے؟ میرا فائنل پیپر تھا۔ عریشہ کے کہنے پر اس نے سر پیچھے کو موڑتے ہوئے کہا، سچ کہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ چچا کے گھر اس قدر خوبصورت لڑکی رہتی ہے، ورنہ تو میں بابا جان کو برسوں پہلے ہی رضامندی کے لیے منا لیتا۔ بالاج خان نے اس کی جانب دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا، عریشہ کا تو جیسے دماغ ہی گم گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے پوچھا تو بالاج خان ہنس دیا۔ اس میں مطلب پوچھنے والی کون سی بات ہے یار؟ میں تمہاری تعریف کر رہا ہوں کیونکہ تم نے پہلے ہی نظر میں میرے دل کو گھائل کر دیا ہے۔ میں آج تمہاری یونیورسٹی تم سے ہی ملنے کے لیے آیا تھا۔ قسمت اچھی تھی کہ تم مجھے باہر ہی مل گئی۔ میرا تمہیں لنچ پر لے جانے کا ارادہ تھا اور اس کے بعد اگر تم مان جاتی تو شاپنگ پر جاتے۔ وہ نارمل سے انداز میں کہتا جا رہا تھا اور عریشہ کی آنکھیں پہلے پھیلی اور پھر ان میں غصہ بھر آیا۔ ایکسکیوز می، میں آپ کو ٹھیک سے جانتی بھی نہیں، صرف آپ میرے کزن ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اب میں آپ کے ساتھ شاپنگ پر جاؤں گی اور لنچ پر۔ بارش ہو رہی تھی ورنہ میں کبھی بھی آپ کے ساتھ نہ بیٹھتی۔ اس کی بات پر بالاج نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور پھر ہنس دیا۔ واہ بھئی، اس شہر کی لڑکیاں تو اچھی خاصی سخت مزاج ہیں۔ تمہاری یہی عادت مجھے اچھی لگی اور ہاں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو بہت سی لڑکیاں مجھ سے شادی کی خواہش مند ہیں، لیکن آخرکار میری بیوی تمہاری جیسی ہی ہونی چاہیے، بہادر اور ذہین، ہے نا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے جیسے اس کی ہاں سننا چاہ رہا تھا یا اسے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ مکمل طور پر پر اعتماد تھا۔ عریشہ کا دل چاہا کہ اس کا سر سامنے لگے اسٹیئرنگ پر ٹکرا دے۔ اپنی خوش فہمی اپنے پاس رکھو۔ یہ سچ ہے کہ تم میرے تایا جان کے بیٹے ہو، لیکن ہم لوگ ایک دوسرے کو زیادہ نہیں جانتے، اور ویسے بھی مجھے اتنی جلدی بننے والے رشتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ امی بابا نے جہاں بھی میری شادی کرنی ہوگی وہ کر دیں گے، مجھے اس سلسلے میں خود فیصلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سخت لہجے میں کہتے ہوئے وہ باہر دیکھنے لگی تھی۔ بالاج خان کو جیسے ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی لڑکی اسے اس طرح انکار کر سکتی ہے۔ اس نے بے اختیار عریشہ کی جانب دیکھا۔ تم مجھے انکار کر رہی ہو؟ اس کے لہجے میں حیرت ہی حیرت تھی۔ عریشہ زچ ہو کر اس کی جانب پلٹی۔ میرے اور آپ کے درمیان اتنی بے تکلفی ہے نہیں کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کی گفتگو کریں۔ گھر آ گیا ہے میرا، گاڑی روکیں، مجھے نیچے اترنا ہے۔ سامنے نظر آتے گھر کے دروازے کو دیکھتے ہی وہ اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے تیار ہوئی تھی۔ بالاج خان نے نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی روک دی۔ وہ گاڑی سے نیچے اترتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ عریشہ کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس نے بالاج کو اندر آنے تک کے لیے نہ کہا۔ سارا دن اس کا موڈ سخت خراب رہا۔ یہ سیاستدان خود کو سمجھتا کیا ہے؟ منہ اٹھا کر پروپوز کر دیا۔ ساری دنیا کو اپنی طاقت کے نشے میں صفر سمجھتے ہیں یہ لوگ۔ بےتابی سے کمرے میں ٹہلتی وہ کئی بار یہی جملہ دہرا چکی تھی۔ امی نے اسے ایک دو دفعہ پوچھا بھی کہ اسے کیا ہوا ہے، لیکن عریشہ نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ وہ اسے ایک برا واقعہ سمجھ کر بھول جانا چاہتی تھی، مگر اتنا اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ برا واقعہ کس بھیانک شکل میں اس کے سامنے آنے والا ہے۔ پیپرز ختم ہوئے تو رزلٹ کے انتظار میں دن بیزاری سے گزرنے لگے۔ بس اب میں آگے پڑھائی کے لیے بیرون ملک جاؤں گی۔ اس دن وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھی تو اس کی بات سن کر دلاور صاحب ہنس دیے۔ اس کی امی جان بھی مسکرا دیں۔ آپ دونوں ہنس کیوں رہے ہیں؟ اس نے پلیٹ میں رکھا سیب کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بولے، مزید تعلیم کو چھوڑو اور اب اپنے گھر جانے کی تیاری کرو۔ آج شام کو تمہارے تایا لوگ آ رہے ہیں کھانے پر، مگر مجھے تو ان کے ارادے کچھ اور ہی لگ رہے ہیں۔ اس دن بھی وہ بار بار تمہاری تعریف کر رہے تھے۔ خدیجہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو عریشہ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ اسے وہ گہری نگاہوں والا بالاج یاد آیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو امی؟ میرا رشتہ تایا جان کے گھر؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تو دلاور صاحب بھی مسکرا اٹھے۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا
کہ میری بیٹی کی وجہ سے میرا برسوں پرانا بچھڑا ہوا بھائی میرے قریب آ جائے گا۔ تمہارا رشتہ اگر وہاں ہو گیا تو ہماری سالوں پرانی ناراضگی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ میں بھی اس بڑھاپے میں اپنے بھائی کے ساتھ وقت گزار سکوں گا۔ وہ بڑے جذباتی لہجے میں کہہ رہے تھے اور عریشہ کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ بلاج کا وہ انداز اسے بھولا نہیں تھا، لیکن اسے یقین نہیں تھا کہ وہ اس کے گھر رشتہ بھیج دے گا۔ عریشہ کو تو لگ رہا تھا جیسے وہ بس وقت گزاری کے لیے اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ بے اختیار اٹھی اور اپنے کمرے میں منہ پھلائے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ شام ہوئی تو گھر میں رونق سی لگ گئی۔ اس کے تایا جان اپنی پوری فیملی سمیت ان کے گھر آئے تھے۔ ان سب کے کہکہوں کی آوازیں اسے اپنے کمرے میں سنائی دے رہی تھیں۔ بالاج کی بھاری آواز بھی گونجتی تو عریشہ کا دل دہل جاتا۔ امی اور ابو کی بات صحیح تھی، وہ واقعی اس کا رشتہ مانگنے ہی آئے تھے۔ خدیجہ بیگم کمرے میں آئیں تو وہ اضطراب کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ تم ابھی تک یہاں کھڑی ہو؟ تمہیں کہا بھی تھا کہ چائے لے کر کمرے میں آنا۔ کھانا تو سب نے کھا لیا ہے، وہ سب تم سے ملنا چاہ رہے ہیں، خدیجہ بیگم نے کہا تو عریشہ جھنجھلا گئی۔ امی میں ہی کیوں؟ آپ بھی تو چائے لے کر جا سکتی ہیں۔ اس کی بات پر خدیجہ بیگم ہنس پڑی۔ آسمانی رنگ کے خوبصورت سوٹ میں وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی۔ دوپٹہ کو سر پر جماتے ہوئے خدیجہ بیگم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے آئی تھی۔ چائے کی ٹرے لے کر جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوئی تو تایا جان نے بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سر پر پیار دیا تھا۔ ارے بھئی، اپنے گھر کی رونق اب میرے حوالے کر دو۔ میری بلاج کی تو راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ جب سے اس نے عریشہ کو دیکھا ہے اس کی تو بس یہی ایک رٹ ہے کہ جلد از جلد ہم اسے بھیا کر اپنے گھر لے جائیں۔ اس کے تایا جان خوشی بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ سبھی اس بات پر خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ عریشہ نے نظر اٹھا کر بالاج کی جانب دیکھا تو وہ گردن جھکائے نظریں اوپر کو اٹھا کر اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی، لیکن اس کی آنکھیں، ان میں نہ جانے کیا تھا۔ شاید اس کے جذبوں کی گہرائی تھی کہ عریشہ زیادہ دیر ان میں نہ دیکھ سکی اور نظریں چرا گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ تایا جان کی طرف سے رشتہ طلب کرنے کے ساتھ ہی اس کے بابا جان کی طرف سے منظور کر لیا گیا تھا۔ اس کے تایا جان کو جلدی تھی، اس لیے وہ 2 ہفتے بعد ہی شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے، مگر پھر 1 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ دلاور صاحب چاہتے تھے کہ انہیں کچھ اور وقت مل جائے، مگر بالاج کے اشارے پر تایا جان نے صرف 1 ماہ کی ہی اجازت دی۔ وہ لوگ چلے گئے تو خدیجہ بیگم مسکراتی ہوئی اس کے کمرے میں چلی آئی۔ یہ دیکھو، تمہارے تایا جان تمہارے لیے کتنا کچھ لائے ہیں۔ بھائی جان تم سے بہت پیار کرتے ہیں اور بالاج بھی اتنی محبت بھری نگاہوں سے تمہیں دیکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ خدیجہ بیگم کی بات پر عریشہ کے دل کو ایک خوشگوار سا احساس ہوا اور واقعی ایک خوشی کی لہر محسوس کرنے لگی۔ شادی کی ساری تیاریوں میں حویلی کی جانب سے ایسے شاندار تحفے تحائف بھیجے گئے کہ خود عریشہ کو بھی اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ 1 ماہ کس طرح گزرا کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ 1 ماہ تو بس بازار کے چکروں ہی میں گزر گیا تھا۔ عریشہ کو بھی اب بالاج میں دلچسپی محسوس ہونے لگی تھی، اور بالاج کی تو ایسی حالت کہ جیسے وہ 1 ماہ سے بھی پہلے اسے اپنی دلہن بنا کر لے جانا چاہتا تھا۔ عریشہ اس 1 ماہ میں منتظر رہی کہ بالاج اسے فون کر کے مخاطب کرے، کیونکہ اب تو وہ باقاعدہ طور پر اس کی منگیتر بن چکی تھی۔ مہندی کی رات اس کے دوست نے اس کی کلائیوں میں بھر بھر کے مہندی لگائی اور اس کی ہتھیلی پر بالاج خان کا نام بھی لکھ دیا، اور عریشہ شرما کر مسکرا دی تھی۔ اس وقت اسے اندازہ تھا کہ وہ کتنی شدت سے اسے چاہتا ہے، جبھی تو باقاعدہ رشتہ بیچ کر اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی، اور اس میں کمی ہی کیا تھی۔ اس کی بات بھی سچ تھی کہ اس پر تو کئی لڑکیاں فدا ہوں گی جو اس سے شادی کی خواہش مند ہوں گی۔ شادی کے روز سرخ رنگ کا جوڑا پہنے وہ بے مثال حسن کی ملکہ لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شور ہوا کہ بارات آ گئی ہے۔
بارات کی شان و شوکت دیکھ کر اس کی سہیلیاں اس کی قسمت پر رشک کیے بنا نہ رہ سکی تھیں۔ ہر کوئی اس کی خوش نصیبی پر حیران ہو رہا تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے ایک بار تو اس کے ہاتھ کپ کپائے، مگر پھر بلاج کا عکس اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تو اس نے مسکرا کر دستخط کر دیے۔ اسے رخصت کرتے ہوئے باہر لے جا کر گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ بلاج کو گاڑی میں اس کے ساتھ ہی بیٹھنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ غیر ارادی طور پر اس کی منتظر تھی، مگر اس کے برابر میں اس کی تائی جان آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بلاج دوسری گاڑی میں آ رہا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، کیونکہ اس کے دوست اس کی جان نہیں چھوڑ رہے اور اسے ترسا رہے ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر وضاحت دی تو عریشہ مسکرا کر خاموش سی ہو گئی۔ لمبا سفر تھا۔ جس وقت بارات کی گاڑیاں حویلی کے سامنے پہنچی تو شاندار طریقے سے بارات کا استقبال کیا گیا۔ اتنی دھوم دھام تھی کہ عریشہ کو یوں لگا جیسے وہ کسی ملک کے شہزادے کی زندگی میں داخل ہوئی ہو، اور پھر اسے انتہائی شان سے لے جا کر بلاج خان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ خوبصورت پھولوں سے کی گئی آرائش اس کے سانسیں بوجھل کیے دے رہی تھی۔ کمرے سے مہمانوں کے جانے کے بعد کچھ خاموشی ہوئی تو بے اختیار ہی اسے اپنی دھڑکنوں کا شور سنائی دیا۔ میں تمہیں ہر قیمت پر پانا چاہتا ہوں عریشہ، کیونکہ میں تمہیں دل و جان سے چاہنے لگا ہوں، اور اب تمہیں حاصل کیے بغیر میں جی نہیں سکتا۔ ایک روز بلاج کی ان کے گھر آ کر کی گئی گفتگو اس کے کانوں میں گونجی تو اس کے کانوں کی لوہیں سرخ پڑنے لگیں۔ تبھی دروازے کا ہینڈل گھومنے کی آواز آئی تو عریشہ نے گھبرا کر باریک دوپٹے کا گھونگھٹ اپنے چہرے کے سامنے گرا لیا۔ ہر کسی کی تعریف اپنی جگہ، مگر وہ بلاج خان کے منہ سے اپنی تعریف سننا چاہتی تھی۔ بلاج نے اندر آ کر دروازہ لوک کر دیا اور بھاری قدم اٹھاتا وہ بیڈ کے عین نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بیڈ کے دراز میں اپنی چابی رکھی اور عریشہ کے بالکل نزدیک آ کر بیٹھ گیا۔ عریشہ کو اپنی دھڑکنوں پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ انتظار میں تھی کہ کب اس کا شوہر بلاج خان اس کا گھونگھٹ اٹھائے۔ میری جان، اسے کمرے میں ایک آواز سنائی دی تو وہ بے اختیار ہی مسکرا دی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی کمرے میں ایک اور آواز گونجی۔ یہ ایک نسوانی آواز تھی اور وہ بلاج کی بات کا جواب دے رہی تھی۔ اس نے بلاج کو انگلش میں 2-3 القابات پکارے، جسے سنتے ہی عریشہ کے کان سرخ ہو گئے اور بے اختیار ہی اس نے اپنا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ وہاں بیڈ پر بالکل سامنے بلاج خان بیٹھا تھا اور اس کی سفید شیروانی کے بٹن کھلے تھے۔ اس نے نظر دوسری جانب دوڑائی تو یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ اس سے نہیں بلکہ اس لڑکی سے مخاطب تھا۔